है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। आज हम इनवाइट करते हैं ख़त्म नबूवत तंजीम के बहुत बड़े मुजाहिदीन, बल्कि उन सब के सरबराह जो कि पूरी दुनिया में होंगे मौजूद, उन सब के लीडर शैदा बच्चा साहब, जिनका दावा रिसेंटली हमें ये भी मिला है कि वो सैयद भी हैं माशाल्लाह। तो सैयद क्या होता है, कैसे होता है, इस पर इंशाल्लाह अगला सेशन हम कभी लेंगे। तो आज का मौजूद गुफ्तगू ये है कि मुसलमानों को ये कहते सुना गया है कि बहुत बुराइयां करते हैं हज़रत अबू लहब अलैहिस्सलाम की और हज़रत अबू जहल अलैहिस्सलाम की। तो आखिर अमित अग्रवाल ये जानकारी चाहता है कि मुसलमान इतने मुखालिफ हैं क्यों इन दोनों हजरात के, क्या इन्होंने दुश्मनी की है, क्या इनका बिगाड़ा है मुसलमानों का। तो सबसे पहला सवाल यही है शैदा बच्चा साहब से, उनको वेलकम किया जाता है एंड अस्सलाम वालेकुम टू हिम एंड टू ऑल, कि व्हाट इज़, क्या कमी है अबू जहल अलैहिस्सलाम में और अबू लहब अलैहिस्सलाम में, बताएं। शुक्रिया। वालेकुम सलाम अमित अग्रवाल फैसल, बहुत शुक्रिया मौका देने का। 10 बजे की जगह 9 बजे हम लाइव आ गए, अच्छी बात है। मुझे ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन जो आपने क्लेम की है, जो दावा किया है, ये बिल्कुल बेसलिस है, बेबुनियाद है, और हमारा ईमान है ये कि अबू जहल काफिर था, अबू लहब काफिर था। उसे उसके लिए अलैहिस्सलाम कहना भी बहुत बड़ी गुमराही है और बहुत बड़ी जहालत है। अबू जहल और अबू लहब के हवाले से तो मैं बस ये एक आपके जो आपका जो दावा है, इसमें बस ये आपका रद्द करता हूँ कि मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अबू जहल और अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। हाथ उठाने की भी कोशिश की, गाली भी दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने, और अबू लहब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने झूठे खुदाओं के नाम पर बद्दुआ भी दी। तो ये ऐसे बदबख्त लोग थे, और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप कोई भी ऐसा सबूत ले आए या कोई भी चीज़ आप बता दें हमें कि आप किस चीज़ पे ये क्लेम कर रहे हैं कि वो लोग अच्छी शख्सियात थे। अच्छे नहीं थे, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ना तो उन पर कभी हाथ उठाया गया, ना तो उनको कभी गाली दी गई, ना ही उन्हें कहीं बद्दुआ दी गई। बल्कि जंगों में एक तो जंग बदर में, इस्लाम की पहली जंग में अबू जहल मर गया, मुर्दार हो गया और शिकस्त खा गया। इसके बावजूद लोग यानी अमित अग्रवाल फैसल उसे पता नहीं क्या क्या समझता है, और अच्छी शख्सियात समझता है। मोहतरम शैदा बच्चा साहब, आखिर जितनी हमारे पास जानकारी है, अबू लहब अलैहिस्सलाम भी और अबू जहल अलैहिस्सलाम भी, दोनों का रिश्ता चचा का था। और जाहिर सी बात है, चचा हों ताया हों, वो बाप ही के रिश्ते की जगह होते हैं, बाप ही की तरह रेस्पेक्ट उन लोगों की जाती है सर। तो रसूल अल्लाह के तो ये चाचा लोग हो गए। तो आखिर इन लोगों को, यानी कि अबू लहब और अबू जहल जी को क्या दुश्मनी थी रसूल इस्लाम साहब से, वो इनके दुश्मन क्यों हुए? और आपने कहा कि इन्हें बुरा भला कहते थे, तो आखिर उसकी एक वजह कम से कम बता दें, बुनियादी वजह, कि उनको दुश्मनी क्या थी रसूल साहब से, प्लीज़ बताएं। शुक्रिया। अमित अग्रवाल फैसल, उसकी बुनियादी वजह जो है वो दीन इस्लाम है। जब 40 साल की उम्र के बाद रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान नबूवत का अल्लाह की तरफ से बताया गया, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली बार पूरे मक्का के लोगों को बुलाया और ये दावत दी, तो उसी बात पर अबू जहल भी इख्तिलाफ में रहा और अबू लहब भी इख्तिलाफ में रहा। इसकी एक सिंपल एग्जांपल भी देता हूँ। सादिक और अमीन बाकायदा अबू जहल भी रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते थे। 40 साल से पहले का जो उम्र था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें अबू जहल, अबू लहब, उनका कोई भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन 40 साल ऐलान नबूवत के बाद इन लोगों में ये बोझ पैदा हुआ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके खुदाओं के ख़िलाफ़ था, जो बुत मानते थे वो लोग, और जो गुमराही में, जहालत में थे। तो इस वजह से
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ خلاف تھے۔ ابو جہل جو تھا وہ شیوا مشہور بت ہے، اس کی عبادت کرتا تھا، اس کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اور دوسری سادہ سی بات، ابو کہتے ہیں باپ کو، جہل کہتے ہیں جہالت کو، تو آپ خود اسے ابو جہل کہتے ہو، جہالت کا باپ، اور اس کے ساتھ پھر علیہ السلام لکھتے ہو، تو یہ بہت بری بات ہے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ ابو جہل بھی آپ کہتے ہو اور اس کے باوجود اسے آپ علیہ السلام بھی کہتے ہو۔ اس کا نام اگر آپ کو آتا ہو تو مجھے بتا دے کہ ابو جہل کا نام کیا تھا، اگر نہیں آتا تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ محترم شہدہ بچہ صاحب، امیت اگروال اپنے پوائنٹس تو بعد میں رکھے گا سر، پہلے میں آپ کو یہ یاد دلا دوں، یہ حدیث موجود ہے اور سبھی فرقے مسلمانوں کے بات مانتے ہیں کہ اگر ہم آپ کی بات کو مان لیں کہ وہ رسول اسلام صاحب کے دشمن تھے یہ دونوں حضرات، حالانکہ یہ سید خاندان سے ہیں، یعنی کہ جو رسول اللہ کا خاندان ہے وہی ان لوگوں کا خاندان ہے، کیونکہ یہ چچا ہوئے اور چچا بھتیجے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے سر۔ اگر یہ اتنے ہی دشمن تھے رسول اسلام کے تو بس ایک ہی سوال ہے کہ کیوں رسول اسلام صاحب کے پیارے داماد حضرت علی جی ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کر بھی لی تھی۔ تو فاطمہ جی ناراض ہو کے اپنے گھر چلی گئی تھی رسول اسلام صاحب کے بعد، اور انہوں نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ تو آخر کیسے ایک کتنے جان نثار داماد حضرت علی جی، جنہوں نے جنگوں میں ہمیشہ ساتھ دیا ہے رسول اسلام صاحب کا، رسول اسلام صاحب کی دشمن کی بیٹی سے کیسے شادی کر سکتے ہیں، بتائیں۔ اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، یعنی اعلان نبوت سے پہلے نہ تو ابو جہل اس کا دشمن تھا اور نہ ہی ابو لہب اس کا دشمن تھا، لیکن جب توحید کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین اسلام کی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان باتوں پر ابو جہل اور ابو لہب بڑک اٹھے، اور ابو لہب بھی ناکام ہوا، ابو جہل بھی ناکام ہوا۔ ابو جہل خود کہا کرتے تھے کہ مجھے خوب پتہ ہے کہ رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق ہے، لیکن اس کی اپنی جو غرور تھی اور اپنی جو ایک انا تھی، اس کی وجہ سے ابو جہل ایمان نہ لا سکا۔ وہ خود بتایا کرتا تھا اگر مجھے قتل کیا گیا تو میرا سر تھوڑا اوپر رکھو تاکہ میرا پتہ چلے کہ میں سردار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اور ابو لہب کے بارے میں ایسی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور ابو جہل کے بارے میں اس میں اختلاف ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے یا نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن امیت اگروال فیصل، آپ نے مجھے ابو جہل کا نام نہیں بتایا۔ چلیے کوئی بات نہیں محترم، ہم اس بات کو مختصر کرتے ہیں۔ آپ نے بتایا کہ رسول اسلام صاحب نے 40 سال کی عمر ہو جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور ان کے اس دعویٰ کرنے سے یہ لوگ آگ بشولہ بن گئے یا کیا کہیں دشمن بن گئے۔ تو محترم آپ یہ بتائیں کہ آپ شہدہ بچہ صاحب، ہم آپ کا نام جانتے ہیں، آپ ماشاءاللہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ سروس بھی کرتے ہیں، آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا خاندان بھی سید ہی ہے سر، تو شجرائے حسب نسب بھی آپ کا بہترین، آپ نے سروس اچھی خاصی حاصل کر رکھی ہے پاکستان جیسے بے روزگار ملک میں، چلیے وہ بھی بہت اچھی بات۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ سچے پکے مسلمان ہیں، وہ بھی بہت اچھی بات۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سائبر مسلم ہیں اور کسی کی گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، وہ بھی بہت اچھی بات۔ اب سوال یہ ہے، برا مت مانیے گا کیونکہ یہ ڈسکشنز ہیں، شہدہ بچہ صاحب آپ کے ماشاءاللہ بیٹا بھی ہے بیٹیاں بھی ہیں، آپ کا بیٹا بڑا ہونے لگے اور ماشاءاللہ بڑا ہو جائے، بھرپور جوان ہو جائے، اور آپ شہدہ بچہ صاحب ان کے والد ہیں ہی، اور کل کو وہ اٹھے اور یہ دعویٰ کر دے کہ آپ مذہب اسلام میں وہ پیدا ہوا، شہدہ بچہ صاحب مسلمان اس کے باپ ہیں، اور وہ دعویٰ کرے کہ ہندو ریلیجن سب سے اچھا ہے، ہندو مذہب سب سے اچھا ہے، مجھے خواب آتے ہیں، مجھے کسی فرشتے نے آ کے بتایا ہے، میں تو ہندو کی تبلیغ کروں گا، ہندو ہو رہا ہوں اور ہندو کی تبلیغ کروں گا، تو بہت نیوٹرل طریقے سے آپ بتا دیں کہ آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ آپ اسے پھولوں کی مالا پہنائیں گے، اس کو شاباشی دیں گے، اپنی برادری میں اس کو مطلب تخت و تاج پہنائیں گے اس کے، یا اس کے دشمن ہو جائیں گے، بتائیں۔ اسٹریٹ فارورڈ کوشچن اینڈ اسٹریٹ فارورڈ آنسر نیڈیڈ، تھینک یو۔ یہ تو پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے جواب دیا تھا اس کا، لیکن دوبارہ میں آپ پوچھا ہے آپ نے تو میں دوبارہ وہی بتانا پسند کروں گا کہ بات ایسی ہے کہ پہلے تو میں اسے سمجھاؤں گا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا میری اولاد میں آئے کہ جو اسلام کو چھوڑ بیٹھے، اللہ نہ کرے ایسا کوئی پیدا ہو، لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی ایسا بندہ آیا میری اولاد میں
اور اس نے ایسا کہا کہ مجھے خواب آتے ہے یا مجھے یہ لگا یا وہ لگا، تو مجھے پتہ ہے میرا ایمان ہے دین اسلام پر، میں اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے ریئیکشن کی بات کی. ریئیکشن اگر میرے ہاتھ میں اختیار ہو، میں اگر صاحب اختیار رہا، ٹھیک ہے، صاحب اختیار سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں پورے قوم کو اگر ریپرزینٹ کرتا ہوں، اگر میرا بیٹا ایسا کرے گا تو میں بھی وہی بات دہراتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا تھا کہ ہاتھ کاٹنے کا حکم جب قرآن میں آیا کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم اگر میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹوں گا. اسی طرح میں بھی آپ کو کہتا ہوں اگر میرا بیٹا بھی مرتد ہو جائے تو وہ واجب القتل ہوگا، اور میں اگر صاحب اختیار رہا تو پہلے میں اس کا سر قلم کروں گا. یہ میں دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا، یہ میں صحیح حق کی بات کر رہا ہوں. موضوع جو ہے وہ ابو لہب اور ابو جہل مثالی شخصیات آپ نے دعویٰ کیا تھا. اپنے دعوے کو ثابت کرے، آپ ادھر ادھر کے سوالات تو نہ پوچھیں نا. پیدا بچہ صاحب، ہم کوئی بھی سوال ادھر ادھر کا نہیں کرتے، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہیں. ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا دوسرے دھرم کی دعوت تبلیغ دینے لگے اور خود دوسرے دھرم میں شامل ہو جائے تو آخر آپ کیا کریں گے؟ اور آپ کی آڈیو ریکارڈ ہو چکے، آپ نے کہا کہ آپ صاحب اختیار ہوں گے تو اس کو قتل کر دیں گے. اگر دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم کہیں ہوگا تو ہاتھ کاٹ دیں گے، بلکہ آپ نے قتل کرنے کی بات کہی. تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو قتل کرنے کو تیار ہیں اپنے سگے بیٹے کو. تو اگر ابو جہل علیہ السلام اور ابو لہب علیہ السلام دشمن ہو گئے اپنے بھتیجے کے، تو کیا غلط کیا انہوں نے؟ بھائی ان کا خاندانی مذہب کچھ اور، خاندانی ریلیجن کچھ اور، تربیت ان کی کچھ اور. انہی کے خاندان میں ایک بچہ محمد نام کا پیدا ہوا اور محمد نام سے مطلب شادی بھی کی، سب کچھ کیا. وہ 40 سال کے ہو گئے، اب کہتے ہیں جی دھرم یہ ٹھیک نہیں ہے، دھرم وہ ٹھیک ہے. تو پھر ان کی کیا غلطی ہے ابو لہب کی اور ابو جہل کی کہ وہ دشمن ہو گئے؟ تو دشمنی میں تو انہیں بہت آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. تو انہوں نے قتل تو نہیں کیا. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں قتل کے ارادے کیے کہ یہ آپ نے تو سیدھا کہہ دیا کہ آپ تو مار دیں گے. تو وہ لوگ کیا غلط تھے اگر دشمن تھے؟ سیدھا سیدھا جواب دیں پلیز، شکریہ. دیکھیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. ابو جہل کی فیملی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آئے تو وہ قریش میں آئے. قریش میں ابو جہل بھی تھے اور ابو لہب بھی تھے. ٹھیک ہے نا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام کا نام جو تھا عبداللہ تھا. عبداللہ کے والد کا نام عبد المطلب تھا. ٹھیک ہے نا. اس سے پہلے مناف اور اس سے پہلے ہاشم. تو یہ سے بنو ہاشم اسی لیے کہتے ہیں یہ بنو ہاشم میں تھے، اور یہ سب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے. ٹھیک ہے نا. اس قریش کو اسے قریش کہتے ہیں. اس میں قریش یہ لوگ جو سردار تھے، تو یہ کیوں سردار تھے؟ اسی وجہ سے تھے کہ اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے مکہ آباد ہوئی تھی. وہاں پہ آب زمزم تھا اور خانہ کعبہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام اس کے والد اسماعیل علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا اللہ کی حکم سے. تو اس کی اولاد میں یعنی بنی اسماعیل میں ابو جہل بھی آیا اور ابو لہب بھی آئے، جو لوگ جانے والے تھے اور جو گمراہ ہو چکے تھے، جو لات منات عزا شیوا حبل ان کی عبادت کیا کرتے تھے. ایسے بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے جن کی عبادت نہ تو اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی اور نہ ہی ان کے پیروکاروں نے کی تھی. بلکہ یہ لوگ جو گمراہ ہوئے تھے، جہالت میں گر گئے تھے، یہ لوگ بتوں کی پرستش شروع کر چکے تھے اور یہ لوگ انتہائی جہالت میں تھے. اسی لیے اسی وجہ سے فتح مکہ کے وقت تمام مشرکین کو مکہ سے ایکسپیل کیا گیا. ان لوگوں پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی غیر مسلم، کوئی بھی مشرک حرم کے حدود میں داخل ہونا بند ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دفعہ ایک مسافر آیا تھا مکہ میں، اور ابو جہل جو تھا اس نے اس سے کچھ پیسے لے لیے تھے. اس وقت میں جو چیز بھی تھی، پیسہ کرنسی جس ٹائپ کی بھی تھی، وہ کچھ پیسے لیے تھے اس سے. تو اس بندے کو واپسی اس مقررہ وقت میں نہیں کی. تو وہ بندہ بہت زیادہ پریشان تھا، اور جب ابو جہل کے پاس جاتا تو ابو جہل اسے مطلب غصہ کر کے بھگا دیتا. وہ بندہ بہت زیادہ پریشان تھا. تو کسی بندے نے طنز کے طور پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا. وہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے تو ان کی طرف اشارہ کیا کہ جاؤ اسے بتاؤ یہ مسئلہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مسافر آیا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عبادت میں مصروف تھے تو وہ سائڈ میں بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت سے فارغ ہو کر ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں؟ اس نے ساری بات بتا دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اس کی مہمان نوازی کی اور پھر اس سے تفصیلاً بات پوچھی کہ مسئلہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ اس طرح ابو جہل جو ہے اس نے میرے سے پیسے لیے ہیں اور مجھے واپس نہیں کر رہا. تو اس پر انتہائی غصہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ ابو جہل کے گھر گیا اس مسافر کو لے کر. اس کے دروازے پر جب آواز دی ابو جہل باہر آیا تو اسے صرف یہ کہا کہ ابو جہل تم غریبوں کا مال کھا کر اپنے آپ کو سردار بنانا، بڑا ثابت کرنا چاہتے ہو. ابو جہل پر انتہائی خوف طاری ہوئی اور وہ جلدی جلدی گھر میں گیا اور اپنے وہ پیسے لا کر اس مسافر کو دے دیے. اس پر اتنا روب چھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ خود بخود، حالانکہ وہ خود کو بہت بڑا سردار سمجھتا تھا، لیکن ایمان کی بات ہوتی ہے. ایمان جس میں نہیں ہوتا خواہ وہ ابو جہل کیوں نہ ہو، اس میں ڈر ضرور آتا ہے انسان سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم نے ابو جہل اور ابو لہب علیہ السلام کی اچھائیاں بیان کی، ان کا خاندان بیان کیا، ان کا اخلاق بیان کیا، اور محترم شیدہ بچہ صاحب نے بھی مانا کہ انہوں نے کسی سے کوئی پیسے ادھار لے لیے تھے اور اس کو کچھ منع کیا تو رسول اسلام صاحب نے پوچھنے پر انہوں نے پیسے واپس دے دیے. اس کا مطلب وہ دل سے یا بنیادی طور پر بے ایمان لوگ نہیں تھے. خاندان اچھا تھا، بات اچھی تھی. رہی بات رسول اسلام صاحب کی دشمنی کرنے کے، تو کوئی بھی غیرت مند باپ، چاچا، تایا ہوگا اور ان کے گھر کا سگا بیٹا یا بھتیجا دوسرے دھرم کا تبلیغ کرنے لگے گا اور دوسرے دھرم میں چلا جائے گا تو ہر ایک آدمی کو غصہ آتا ہے اور قتل کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، جو کہ شیدہ بچہ صاحب نے خود کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو قتل کر دیں گے. کوئی بھی برائی، کوئی بھی مائنس پوائنٹ حضرت ابو لہب علیہ السلام یا حضرت ابو جہل علیہ السلام کا محترم شیدہ بچہ صاحب پیش نہیں کر سکے. اب انہوں نے حسب عادت ادھر کی ادھر کی اس کی باتیں کرنے شروع کر دی ہیں اور بات یہ ثابت ہو گئی ہے کہ کوئی بھی خاندان میں بچہ ایسا اٹھے گا جو دوسرے دھرم کی اچھائیاں بیان کرے گا یا آپ کو اپنا دھرم بدلنے کی بات کرے گا تو اچھے سے اچھے دشمن ہو جائیں گے. اور شیدہ بچہ صاحب نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ وہ قتل کر دیں گے. یہی ہمارا پوائنٹ تھا، اس میں کوئی بھی غلطی ثابت نہیں ہوتی. اور امت اگروال جو بات کرتا ہے نہایت سچائی کے ساتھ کرتا ہے، دعوے کے ساتھ کرتا ہے اور اسکین کے ساتھ کرتا ہے. یہ بات موجود ہے لٹریچر آف مسلمانوں میں کہ حضرت علی جی نے فاطمہ جی کے رہتے ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ کی باقاعدہ اناؤنسمنٹ کیا تھا اور کیا تھا. رسول اسلام صاحب بھی ناراض ہوئے تھے اور فاطمہ زہرا علیہ السلام بھی رسول اسلام صاحب کے پاس شکایت لے کے گئی تھی. تو ابو لہب علیہ السلام از گریٹ، ابو جہل علیہ السلام از گریٹ. شکریہ، جزاک اللہ.